अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। अब पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और आज हमने देखा कि अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम बतौर निगरां वज़ीर आज़म हतमी तौर पर फाइनल हो गया, उनको प्रोटोकॉल भी मिल गया और अब एक आजमाइश होगी। बात ये की जा रही है कि इलेक्शन अभी भी 2023 इलेक्शन का साल है या निगरां हुकूमत जो है उसको ये कम अज़ कम ये साल निकालेगी और आइंदा जो है वो इंतखाबात एक कड़ी आजमाइश होंगे। बात सारी है कि इलेक्शन से पहले हमेशा की तरह और इस साल भी हम ये देख रहे हैं कि अब भी इलेक्शन से पहले नई सियासी जमातों के बनने का पुरानी सियासी जमातों में बल्कि बड़ी सियासी जमातों में तोड़फोड़ का अमल जारी है। नए सियासी महाज बन रहे हैं और इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें क्योंकि हमेशा से हम पाकिस्तान की तारीख में देखते आए हैं। बात यह है कि ये तोड़फोड़, नए इत्तेहाद, नई सियासी जमातें, इन्होंने क्या सियासी निज़ाम को मजबूत किया, मुस्तहकम किया या उसको कम। इसके ऊपर आज मैं बात करूँगा। इस वक्त फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तर्जुमान हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब हमारे लिए वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ज़रा इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जस्टिस एक्ट जो है इसको कलअदम करार दे दिया और इसको कहा कि जनाब ये आइन की शीर खिलाफ वर्जी है। अब ये एक दरवाज़ा जो है ये खोलने की कोशिश की जा रही थी नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली के हवाले से, उनकी अपील के हवाले से। अब वो दरवाज़ा बंद हो चुका है। तो आप क्या कहिएगा इसके ऊपर, क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि नाअहली का तो मसला नहीं है, वो तो 5 साल की मुद्दत के बाद नए एक्ट के तहत बहाल हो जाना है, लेकिन क्या इखलाकी दबाव रहेगा? क्या हमेशा ये कहा जाएगा कि जनाब मुजरिम थे, सज़ा याफ्ता थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे मैं तो ज़ाती तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से डिफ़र करूँगा और इन्हें चाहिए था कि जब यहाँ पर कौमी असम्बली मौजूद थी, हुकूमत मौजूद थी, उस वक्त डिसीजन देते, क्योंकि पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर और पार्लिमानी सिस्टम के अंदर सुपरमेसी जो है वो पार्लियामेंट की होती है। अगर तो आपने पार्लियामेंट की सुपरमेसी को तस्लीम नहीं करना तो फिर ख़त्म करें ये सारा कुछ जो है ना। फिर यहाँ पर खिलाफत, ऑटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, बादशाहत, शहनशाहियत, आमरीत, इस किस्म के 20 सिस्टम मौजूद हैं दुनिया में। फिर आप बोल ले आए जब आपने पार्लिमानी जमहूरियत को चलाना है तो फिर जनाब आपको पार्लियामेंट को मानना पड़ेगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ जो है वो आइंदा के लिए रिव्यू के हवाले से जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, अपील करने के हवाले से हक और राइट ख़त्म कर दिया गया है। बाकी वो 5 साल तक नाअहली का कानून तो इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीम हुई है उसके तहत मौजूद है और मैं ये समझता हूँ उसके तहत नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब दोनों की जो है वो नाअहली अब ख़त्म हो चुकी है। 5-5 साल उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। नहीं, लेकिन मेरा सवाल यही था कि नाअहली तो ख़त्म हो गई, लेकिन क्या एक इखलाकी, ये जो मैं एक बात कह रहा था कि इखलाकी तौर पर जो मुखालफिन है वो हमेशा से फिर ये कहेंगे कि जनाब करप्शन में मुलव्विस थे, नाअहल थे, गो के एक मौतली की सज़ा पूरे होने के बाद जो है वो इलेक्शन में आए, लेकिन आप लोगों की अप्रोच तो मुख्तलिफ थी। तो इसका कुछ असर पड़ेगा या ये इखलाकी वाली चीज़ जो है ये इर्रेलेवेंट हो चुकी है? देखिए, अब तो सियासत के पुलों के नीचे से इतना पानी बह चुका है और मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए से एक एक चीज़ इतनी तश्त अज़बाम हो चुकी है कि सबको पता चल गया है कि नवाज शरीफ साहब को क्यों नाअहल करार दिया गया था और फिर उनको नाअहल करार देने के हवाले से पॉलिटिक्स में एक काउंटर जनाब माहौल बनाने के लिए जहांगीर तरीन साहब को बल्ली का बकरा क्यों बनाया गया, ये सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं सबको। लेकिन चौहान साहब आज ये बात कर रहे हैं पिछली हुकूमत में जब मेरी बात कंप्लीट होने दें, तसल्ली से मेरी बात सुन लीजिएगा। नवाज शरीफ साहब को प्री प्लान्ड पनामा के केस में इन्वॉल्व किया गया, पनामा के केस में टूंगा गया। हालांकि तकरीबन कोई 400 से ज़ायद अफराद या 4000 से ज़ायद अफराद पनामा के अंदर जो है वो पाकिस्तानी आए थे। उसमें पिक एंड चूज करके सिर्फ एक बंदे को, उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट का खास फर्द था, उसने जनाब नवाज शरीफ साहब को सिर्फ इमरान खान साहब और पीटीआई के चेयरमैन का रास्ता हमवार करने के लिए, इक़्तिदार के लिए और उनकी वज़ारत उज़्मा के लिए सारी दुनिया को पता है कि नवाज शरीफ साहब को किस अंदाज से जो है वो कुर्बानी का बकरा बनाया गया। और फिर उसको काउंटर करने के लिए कि आम पब्लिक के अंदर और मीडिया के अंदर लोगों के जहनों में ये ना आए कि नवाज शरीफ या नून लीग के साथ ज्यादती हुई, फिर प्री प्लान चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट के जो हेड थे उनके साथ मिलके और फिर जस्टिस साकिब निसार के साथ मिलके जिस अंदाज से, भोंडे अंदाज से, बेतुके अंदाज से और घटिया अंदाज से
جہانگیر ترین صاحب کو جو ہے وہ برابر کیا اور ان کو نااہل قرار دیا. یہ ساری دنیا کو پتہ چل نہیں چکا ہے. فیاض صاحب ساری دنیا کو پتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ فیاض الحسن چوہان صاحب بھی جو ہیں وہ بہت ایک باخبر انسان ہے. یہ چیز تو آپ کو پہلے بھی ہم نے تو کان تر ہمارے کہ کبھی شریف صاحب کے لیے, نواز شریف کے لیے, ان کے لیے آپ اس طرح کی کلمات اس وقت ادا کرتے جب آپ پی ٹی آئی میں تھے. یہ ساری باتیں آج آپ کرنے کی ہمت کر رہے ہیں, آپ اس وقت بھی تو کر سکتے تھے. جناب اگر ابھی کر دی تو کون سی حدیث کے اندر آیا ہے کہ آپ نے کس موقع پہ سچی بات کرنی ہے تو وہ ٹھیک ہے جی, کس موقع پہ نہیں کرنی تو نہیں ٹھیک. اب میں آپ بتا رہا ہوں نا آپ کو, اب میرے جناب آنکھوں پہ کوئی عقیدت کی پٹی نہیں ہے, میرے اوپر کوئی ڈسپلن کی obligation نہیں ہے, میرے اوپر کوئی پارٹی کا یا پارٹی کے لیڈرشپ کی جناب کوئی پریشر نہیں ہے. اب میں ایک نیوٹرل ہوں اس ایشو کے حوالے سے, میں نیوٹرل ہوں. تو میں پچھلے 2.5 مہینے سے یہ بات کر رہا ہوں, آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ نہیں کی. میں نے تو پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. نواز شریف صاحب کو جس کیس کے اندر جس انداز سے ٹونگا گیا, پاکستان کا ہر پولیٹیشین نہیں, پاکستان کا تقریباً ہر دوسرا شہری اپنی ایف بی آر کی ریٹرن کے اندر, اپنی الیکشن کمیشن کی ریٹرن کے اندر اس قسم کی ہیرا پھیری تو کرتا ہے. لیکن آپ اس کو تاحیات نااہل قرار دے دیں, آپ اس کو سیاست سے آؤٹ قرار دے دیں. یہ تو ایک پری پلانڈ ایجنڈا تھا اس وقت جو ہے نواز شریف کو آؤٹ کر کے چیئرمین تحریک انصاف کو لانے کے. سر اب یہ بتائیے گا, بالکل ٹھیک ہے, وہ بیلنسنگ ایکٹ تھا سر, وہ بیلنسنگ ایکٹ تھا, وہ اس سے پہلے بہت 10-12 پروگرام میں ڈسکس بھی ہوتا رہا. نا مجھے یہ بتائیے گا کہ استحکام پاکستان سیاسی جو جماعت ہے آپ کی, اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے, یہ کیوں اس کے قیام کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ کیا صرف 9 مئی کا ایک واقعہ وہ اس کی وجہ بنا یہ پارٹی بننے کا؟ دیکھیں 9 مئی کا واقعہ وجہ تو بنا, جیسے ہم نے اپنی ریاست اور اپنی سیاست بچانے کے لیے ہم نے ایک ایسی آرگنائزیشن, ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی اسٹیبلش کی جس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو استحکام دینا ہے. پاکستان کے اندر فساد فی الارض کی سیاست نہیں کرنی, پاکستان کے اندر افراتفری کی سیاست نہیں کرنی, پاکستان کے اندر چینا چپٹی کی سیاست نہیں کرنی, پاکستان کے اندر طائف الملوکی کی سیاست نہیں کرنی, پاکستان کے اندر ریاست سے ٹکراؤ کی پالیسی کی والی سیاست نہیں کرنی, سیاست کے اندر ریاستی اداروں سے ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرنی, اور سیاست کے اندر اینٹی پاکستان کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی. پہلا آبجیکٹو تو یہ تھا. دوسرا آپ نے کہا کہ آپ کا مینیفیسٹو کے مین خد و خال علیم خان صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے رکھ دیے کہ ہم نے جناب پاکستان کے اندر غریب اور مڈل کلاس کو ہم نے ان کو پروموٹ کرنا ہے, ان کو اکاموڈیٹ کرنا ہے, ان کی زندگیوں میں سکون لے کے آنا ہے, جس میں موٹی موٹی چیزیں ہم نے بتائیں کہ ہم کس طریقے سے 1200 ایکڑ تک کے کاشتکار کو کس طریقے سے فری بیج کھاتے اور جناب اس کے جناب ڈیزل اور ان کے ٹیوبل کی فیسیلیٹیشن دیں گے, کس طریقے سے 300 یونٹ تک کے استعمال کرنے والے بجلی کے صارفین کو ہم جناب فری. چوہان صاحب یہ مینیفیسٹو کے اوپر تو پورا ایک پروگرام ہو جائے گا یقینی طور سے, اس پہ جہانگیر ترین صاحب کی جو اسپیشلی ایگریکلچر کے حوالے سے جو ان کی ڈائنامکس ہے, جو ان کا ایکسپیرینس ہے, میں چاہوں گا کہ پورا پاکستان اس سے مستفید ہو. بات یہ ہے کہ اب ذرا تھوڑا سے اور آگے بڑھتے ہیں اور ہمیں یہ بتائیے گا کہ ترین صاحب کو پاکستان میں الیکٹیبلز کی سیاست متعارف کرانے کا, اور خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب الیکٹیبلز کی سیاست سے بہت بڑا نقصان ہوا اور حالات و واقعات بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ جناب بلیک میلنگ ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک بار پھر کیا آپ کا تکیہ, استحکام پاکستان کا تکیہ جو ہے وہ الیکٹیبلز کے اوپر ہے, اور اگر الیکٹیبلز کے اوپر ہی ہوا تو یہ نظام کیسے بدلے گا؟ میری گزارش ہے کہ میرے 2 منٹ تک مجھے ٹوکیے گا نا. اچھا, آپ نے کہا کہ جہانگیر ترین صاحب نے الیکٹیبلز کی سیاست کی. جہانگیر ترین صاحب نے صرف الیکٹیبلز کی سیاست نہیں کی, جہانگیر ترین صاحب نے پوری تحریک انصاف چلائی, تحریک انصاف کے گھر کا کچن چلایا, آپ کے چیئرمین تحریک انصاف کے گھر کا کچن چلایا, تحریک انصاف کے جناب چیئرمین کے دفاتر کا جناب خرچہ اٹھایا, تحریک انصاف کے چیئرمین کا ایک چیز A to Z, ان کے اخراجات, ان کے معاملات, ان کی سیاست, ان کی معاشرت, ان کو جناب اپنے سر پہ لیا. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ الیکٹیبلز کی بات کریں تو پھر چیئرمین تحریک انصاف سے پوچھیں کہ آپ کے 95% آپ کے منسٹرز, آپ کے ایم این اے ایم پی ایس کے جو ٹکٹ دیے گئے وہ پھر آپ نے الیکٹیبلز کو کیوں دیے. تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر جہانگیر ترین صاحب ایک ہمبل اور ایک پولائٹ سیاست کے علم بردار ہیں. اوئے توئے کی سیاست, تو تکار کی سیاست, نفرت کی سیاست, مخالفین کو جناب گالیاں دینا اور گالیاں نکلوانے کی سیاست, وہ جہانگیر ترین صاحب کی جناب ترہ امتیاز نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب انشاءاللہ بڑے احسن طریقے سے
استحکام پاکستان پارٹی کو آگے لے کے چلیں گے اور پنجاب کے اندر انشاءاللہ جو حکومت بنے گی وہ آئی پی پی کی استحکام پاکستان پارٹی کی انشاءاللہ حکومت بنے گی. اچھا، آگے آنے والے وقت میں جاتے جاتے میں جاننا چاہوں گا کہ آئی پی پی جو ہے اس کے لیے اصل جو ٹکر اس نے کس کو دینی ہے؟ نون لیگ کو دینی ہے یا پیپلز پارٹی کو دینی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کو دینی ہے؟ مختلف ریجنز کے اوپر مختلف آپ لوگوں کی ورکنگ چل رہی ہوگی نا؟ دیکھیں یہ مختلف ڈویژنز کے اندر مختلف اضلاع کے اندر علیحدہ اسٹریٹجی ہوگی. ہمارا تمام پولیٹیکل پارٹی سے مقابلہ ہوگا اور ابھی اگلے 1.5-2 مہینوں کے اندر آپ کو انشاءاللہ 150-200 سے زائد پولیٹیکل لیڈرز الیکٹیبلز اور 90% پنجاب کے اندر جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ انشاءاللہ استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کریں گے اور ایک بھرپور طریقے سے انشاءاللہ ہم خصوصاً پنجاب اور پورے پاکستان کے اندر انشاءاللہ اگلا الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. بائی دی وے الیکشن کب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چوہان صاحب؟ اگلے سال کے مڈ میں. یعنی ٹھیک ہے، یعنی جون جولائی تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگلے سال کے مڈ 2024 جو ہے وہ الیکشن ایئر ہوگا. آل دی بیسٹ. میں پچھلے 6 مہینے سے یہ کہہ رہا ہوں جی کہ جناب الیکشن مردم شماری کی وجہ سے ہو ہی نہیں سکتے اس سال. الیکشن جناب اگلے سال مڈ تک ہوں گے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ظاہر ہے کہ اب الیکشن کا ایک پیس اور ایک مومنٹم جو ہے وہ بنتا جائے گا. دیکھنا یہ کہ نگراں حکومت کہاں تک اس کو آگے لے کر چلتی ہے اور الیکشن کے حوالے سے جو ہم موجود ہیں اس کو کہاں تک وہ جو ہے وہ پورا کرتی ہے. ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے، بریک کے بعد پروگرام کو مزید آگے لے کر چلیں گے. ویلکم بیک. بریک سے پہلے فیاض الحسن چوہان ہمارے ساتھ موجود تھے اور اب پنجاب سے ذرا رخ کریں گے سندھ کی سیاست کا. اور سندھ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں امداد علی پتافی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمانی کریں گے، اور سینئر صحافی و تجزیہ کار نذیر لغاری صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. لغاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پتافی صاحب سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ کس حد تک کوئی حیرانی اس نام کے اوپر انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام آیا، اور نام جو ہے وہ بہت سارے دیگر بھی لیے جا رہے تھے، یہ تو نام مطلب بازگشت میں بھی نہیں تھا؟ دیکھیے عمران صاحب، بہت مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ کم از کم یہ بیٹھ کے آپس میں سیاستدانوں نے مسئلہ حل کیا. کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ سیاستدانوں نے کام کرنا ہوتا ہے کوئی اور کرتا ہے اور اس کام کا کریڈٹ سیاستدانوں کو نہیں ملتا، کسی اور کو ملتا ہے. تو سب سے بڑی بات پاکستان میں آج یہ ہوئی ہے کہ اپوزیشن لیڈر نے جو نام دیا وہ گورنمنٹ سائڈ سے شہباز شریف صاحب نے اس پہ اتفاق کیا. اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح اس نام پہ اتفاق ہو گیا، ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے جو الیکشن ہے 2023 کے 2023 کے وہ بھی ہوں گے. 2023 میں ہوں گے الیکشن؟ چلو 24 میں چلو جنوری تک ہو جاتے ہیں یا جو باتیں ہو رہے ہیں، بٹ الیکشن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، جس طرح یہ لغاری صاحب یہ فرمائیے گا. دو چیزیں ہیں چھوٹی سی. پہلی تو یہ چیز کہ یہ جو ہمیشہ سے بات کی جاتی ہے کہ چھوٹے صوبے سے اور اس کی بڑی پذیرائی بھی ہوتی ہے. ماضی میں بھی جناب چھوٹے صوبے سے ظفر اللہ خان جمالی جو ہیں ان کا نام آیا، بلخ مزاری کا بھی نام آیا، لیکن اصل گیم تو بعد میں شروع ہوتا ہے. پھر دوسری بات پتافی صاحب نے جو کہا کہ جو راجہ ریاض نے بطور اپوزیشن لیڈر نام دیا وہ فائنل کر لیا گیا. بڑی معذرت کے ساتھ میں جاننا چاہوں گا کہ اتنی اہمیت اس وقت ہے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب کی کہ وہ اپنی جیب سے کوئی یا خود سے کوئی نام تجویز کریں اور وہ مان بھی لیا جائے؟ جو اپوزیشن کی طرف سے آیا ہے نام، کسی اور کی طرف سے ہمارے سامنے نہیں آیا. اور اگر کسی اور نے ان کو نام دیا تھا تو مجھے معلوم نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی میرے سامنے کسی اور نے نام دیا ہے. لیکن یہ نام ایسا ہے کہ جس کے اوپر کسی بھی حلقے کی طرف سے کبھی کوئی اعتراض سامنے نہیں آیا ہے. نہ تو کوئی سیاسی فریق ان کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے یا ان کی انٹیگریٹی کے بارے میں، ان کی دیانت کے بارے میں، ان کی شفافیت کے بارے میں اور ان کے اپنے کردار کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہے. تو پتافی صاحب نے بھی یہی کہا کہ انہوں نے حکومت نے، ٹریجری بینچ نے، لیڈر آف دا ہاؤس نے یہ مان کر کے اپوزیشن کی طرف سے پیش کیا گیا نام بھی قبول کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا. ہمیں اس کو خوش دلی سے ماننا چاہیے. ٹھیک ہے.
لیکن اس سے پہلے کے جو تجربات چھوٹے صوبوں کے نگراں وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی صاحب کا نام مثال آپ کے سامنے ہے. بات یہ سر ہمارے سیاسی کلچر میں اس طرح کی چیزیں ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھی ہیں, لیکن جب پاور گیم شروع ہوتا ہے وہ لیٹر سٹیجز کے اوپر شروع ہوتا ہے. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ توقع تو ہونی چاہیے کہ چیزیں بہتری کی طرف ہیں, لیکن ایک سینئر منچے ہوئے ایک صحافی کی حیثیت سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ چیزیں واقعی بہتر ہو رہی ہیں یا ابھی بھی کچھ شکوک و شبہات ہیں؟ نہیں, مجھے کوئی شکوک و شبہات کم از کم اس نام کے حد تک نہیں ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نام پیش کیا گیا ہے وہ ایک بہتر نام کے طور پر پیش کیا گیا ہے. میرے خیال میں اس وقت جو پولرائزیشن ہے پاکستان کے اندر, اور سیاسی پولرائزیشن اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ اگر یہ سابقہ جو حکومت ابھی ختم ہوئی ہے, آج جو ختم ہو رہی ہے, یعنی ان کے وزیر اعظم بھی آج رخصت ہو رہے ہیں, تو اس سے کسی بھی پارٹی کا نام لیا جاتا تو کوئی نہ کوئی بات ہوتی, کوئی نہ کوئی اعتراض سامنے آتا. ایک سیاسی شخصیت کا نام لیا گیا اور ایک ایسی سیاسی شخصیت کا نام لیا گیا جس کے اوپر کوئی پولیٹیکل پارٹی براہ راست یا بالواسطہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتی ہے. تو ہمیں یہاں سے شروع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں یقیناً یہاں سے پتافی صاحب ایک اچھی ابتدا اس کو کہیں گے, ایک اچھی ابتدا, لیکن یہ بتائیے کہ کتنے بڑے بڑے چیلنجز اس وقت ان کے سامنے ہوں گے اب اس الیکشن کو لے کے؟ جتنا بڑا نام ہے اتنی زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ بھی پھر ان کے اوپر آ جائے گا. دیکھیے ایکچوئل اب اس کا امتحان شروع اب ہوا ہے, کیونکہ بہت اچھا نام اور بہت اچھا, اور بیٹھ کے سیاستدانوں نے ایک مسئلہ حل کیا. اب اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور اس کا سب سے جو کام ہے وہ صاف اور شفاف الیکشنیں کرنا. جس طرح اس کے نام پہ انگلی نہیں اٹھی, اس طرح آنے والے الیکشن پہ انگلی نہ اٹھے, اور جتنی کم ٹائم پہ یہ کاکڑ صاحب الیکشن کرا سکیں وہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. کیونکہ پاکستان کی پولیٹکس میں میچورٹی جب شہید بی بی اور نواز شریف نے COD کیا تھا تو شروع ہی تھی, بٹ اس کے بعد ایک نیا کسی اور نے آ کے ہائبرڈ سسٹم ڈالا جس نے سیاست کو بہت خراب کیا, اور سیاست میں بہت تلخیاں پیدا کی, اور بہت مطلب ایسی لینگویج بولی گئی جو کبھی ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے, یا ہم اپنے بچوں کو منع کرتے تھے. اس حد تک لے کے گیا کہ اگر میں وزیر اعظم ہوں تب ٹھیک ہے, اگر کوئی اور وزیر اعظم ہے تو اس ملک پہ ایٹم بم گرا دیں. تو اس طرح کی جب سوچ ہوگی اور اس طرح کی جب سوچ پائی جائے گی کہ اگر وہ وزیر اعظم نہیں ہے تو GHQ پہ چڑھ دوڑیں, اور جب وہ ساتھ ان کے ساتھ میرے منشور پہ بھی وہ عمل کراتے تھے, میری چیزیں بھی وہ کرتے تھے. لغاری صاحب سے پوچھتے ہیں. لغاری صاحب, یہ ظاہر ہے کہ اس وقت چیئرمین PTI اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, آنے والے الیکشن میں آپ کو کیا حالات رکھ رہے ہیں؟ یہ گیم میں شامل ہوگی, میدان یہ الیکشن کے میدان میں ہوگی پاکستان تحریک انصاف یا نہیں ہوگی؟ مجھے تو ان کے شامل ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جو اس جماعت کے سربراہ تھے وہ غیر سیاسی عنصر تھے, ان کو سیاست کا کوئی واسطہ نہیں تھا, اور کھلاڑی تھے, اچھے کھلاڑی تھے. لیکن اب تو یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ ان کا دور جو ہے پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور سمجھا جائے گا, 3.5 سال کا دور, اور ان کو جو آنا پڑا اپنی کریڈیبلٹی کو, اپنی ساکھ کو, اپنی مقبولیت کو داؤ پر لگا کر آئے. ان کے سامنے تو ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ کسی بھی طریقے سے ملک بچ جائے, اور ملک کو جس حد تک وہ سابقہ وزیر اعظم لے کر گئے ہیں اس کو وہاں سے نکالا جائے, اس پورے بحران کے ساتھ, اس پورے جو کیچڑ میں اور دلدل میں دھنس گیا تھا ملک, وہاں سے نکالنا سب سے بڑا مسئلہ تھا. اب آگے بڑھنا ہے ملک آگے بڑھے گا, تو میرے خیال میں ہمیں بہتری کی توقع رکھنی چاہیے آگے. ٹھیک. پتافی صاحب, یہ جو وزیر اعظم بلاول بھٹو کے نعرے لگ رہے ہیں اور جو کمٹمنٹ ہے کہ 2023 سے 24 کی جو اسمبلی ہوں گی وزیر اعظم پاکستان بلاول بھٹو, ایک کچھ عرصے پہلے تک یقینی طور پہ یہ بات کہی جا رہی تھی, لیکن اس کے بعد پرویز خٹک جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز انہوں نے بنا لی, پھر جہانگیر ترین جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے انہوں نے بنا لی. یہ آپ کو اب خواب پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کے لیے تو بہت بڑے چیلنجز ہیں. دیکھیے یہ خواب ایک اللہ کے ہاتھ میں, فرسٹ آف آل, اور پھر عوام کے ہاتھ میں. استحکام پارٹی بنے یا غیر استحکام بنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, فیصلہ کس نے کرنا؟ پاکستان کی عوام نے. تو چیئرمین صاحب نے بہت محنت کی ہے اور محنت کر رہا ہے, ہم امید کر رہے ہیں اور عوام کے پاس جائیں گے. عوام کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول کرنا چاہیے. کسی پارٹی پاکستان میں ویسے آپ دیکھیں کتنی پارٹیاں ہیں. نہیں, اگر اتنی آئیڈیل ہو جائے تو پھر سیاست کس بات کی سر؟ اگر اتنا ہی آئیڈیلزم آپ لے کر آ گئے کہ جناب ہر چیز جو ہے وہ من جانب اللہ ہے, اور سیاست میں عوام جو ہے, عوام کی سنی گئی ہے کبھی اس ملک میں بہت ساری جگہوں پہ؟ آپ
دیکھیے کس آئیڈیل کی بات؟ چلو میں اس بات میں نے کیا بولا کہ ہم اسٹرگل کر رہے ہیں نا، چیئرمین صاحب اسٹرگل کر رہا ہے اور ایک دوڑ میں ہے، اور یہ بڑی بات ہے کہ پاکستان کی بڑی پارٹی کا وہ چیئرمین ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریس میں ہے، اور عوام نے اگر چاہا تو انشاءاللہ وہ ہو جائیں گے۔ اس طرح کوئی پارٹی نہ بنے، کوئی کام نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہم کسی کو منع تھوڑی کر سکتے ہیں کہ آپ پارٹی نہ بنائیں۔ نہیں بالکل لیکن ایک کیلکولیشن ہوتی ہے، کیلکولیشن ہوتی ہے نا، کیلکولیشن ہے ہماری، ہم محنت کر رہے ہیں نا، ہم محنت کر رہے ہیں، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم محنت کریں، باقی رزلٹ اللہ کے۔ نہیں محنت تھوڑی ذرا مجھے بتائیے نا سندھ کی گورننس کے حوالے سے۔ دیکھیں سندھ کی گورننس، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ سندھ کی گورننس ماشاءاللہ پورے پاکستان کی جتنی بھی گورنمنٹس تھیں اس سے بہتر تھی۔ 3.5 سال وزیر اعظم عمران خان تھا جس نے ہمیں چلنے نہیں دیا، اور جس دن ہم نے حلف اٹھایا تھا 2018 میں، اس دن سے اگلے 15 دنوں میں یہ شروع ہو گیا تھا کہ آج چیف منسٹر سندھ گئے، کل گئے، شام گئے۔ اسی چیف منسٹر صاحب نے 5 سال پورے کیے، اور نیب میں جب بھی بلایا جاتا تھا چیف منسٹر صاحب کو، یہاں پہ باتیں شروع ہو جاتی تھی کہ اب چیف منسٹر سندھ جیل میں چلے جائیں گے۔ اور پھر سب سے جو متحرک اگر چیف منسٹر رہا تو وہ صرف مراد علی شاہ رہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے جو ہے وہ بہت متحرک ہو کے جو ہے وہ کام کیا۔ لغاری صاحب، یہ جو کیلکولیشن کی جا رہی ہے اس وقت بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے، اگلے وزیر اعظم کے حوالے سے، جاننا یہ چاہوں گا کہ پنجاب میں ان کو سخت ایک کمپٹیشن ملے گا، کے پی میں بھی میدان خالی نہیں ہے، تو یہ جو نئی سیاسی جماعتیں الیکشن سے پہلے بن رہی ہیں، سیاسی دھڑے بن رہے ہیں، ان سے جمہوریت پاکستان میں مضبوط ہوئی ہے یا کمزور ہوئی ہے؟ ماضی کی مثالیں، الیکٹیبلز کی مثالیں آپ کے سامنے۔ نہیں، ماضی میں الیکٹیبل بھی شامل ہیں، لیکن پارٹی کو چھوڑنے والے کے بھی آپ کو شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر کتنی پارٹیاں بنی تھیں؟ 1 درجن پارٹی بنی تھی، پروگریسو پیپلز پارٹی اور نیشنل پیپلز پارٹی، فلاں پیپلز پارٹی، لیکن پیپلز پارٹی ایک ہی رہی اور اسی کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا۔ پھر جب اس پیپلز پارٹی کو منیمائز کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کو جب بالکل پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی گئی، تب بھی یہ پیچھے تو نہیں دھکیلا جا سکا، تب بھی ملک کی ایک بڑی پارٹی کے طور پر ہمیشہ موجود رہی ہے، اور اس کا بہت بڑا اسٹیک ہے اور بہت بڑی سیٹیں وہاں سے لے سکتی ہے۔ اس وقت بھی جو دوسرے نمبر پر لوگ تھے، پہلے تو 7 سیٹیں ان کے پاس ہیں، لیکن جن لوگوں نے 60,000 70,000 80,000 90,000 ووٹ لیے، 95,000 ووٹ لیے، وہ جو ہارے تھے انہوں نے بھی اتنے ووٹ لیے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ہارنے والے لوگوں کے ووٹ بھی اتنے زیادہ تھے۔ تو آپ بہت سی چیزوں کو اور ایلیمنٹس کو شامل کریں تو اب بھی ان کے پاس تو اسکوپ بڑا ہے، پنجاب میں بڑی سیٹیں لے سکتے ہیں، سرائیکی بیلٹ میں ان کے پاس بہت اچھی پوزیشن ہے، اور سینٹرل پنجاب میں بڑی اچھی پوزیشن ہے، خیبر پختونخوا میں بھی بڑی اچھی پوزیشن ہے، اور جو پارٹیاں نئی بنی ہیں وہ تو ان پارٹیوں کے لیے خطرہ ہے نا جہاں سے وہ ٹوٹی ہیں، ان پارٹیوں کا کوئی اگر فرق پڑے گا تو پڑے گا، ورنہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ وہی رہیں گی۔ ان پارٹیوں کا کیا ہے، یہ 5 یعنی پیپلز پارٹی کے لیے میدان ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک اننگز جو ہے وہ کھیل سکتی ہے۔ اس بلاول بھٹو کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، نذیر لغاری اور امداد علی پتافی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے۔ ویلکم بیک۔ پتافی صاحب، اب ذرا سندھ کی اور سندھ کے شہروں کی سیاست، بالخصوص کراچی کی، میئر کراچی آپ کا وہاں پہ موجود ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ پینیٹریٹ کر لیا ہے پیپلز پارٹی نے اب کراچی میں؟ فائدہ ہوا پی ٹی آئی کی جس وقت ہاٹ واٹرز کے اوپر ہے، ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی نے لوکل گورنمنٹ میں پوری سندھ میں کراچی سے لے کے کشمور تک کسی نے فنگر ریز بھی نہیں کی، الحمدللہ پیپلز پارٹی نے موقع ملا نا، ایم کیو ایم نے بائیک آؤٹ کیا، اور دیکھیں وہ کوئی پارٹی بائیک آؤٹ کرتی ہے تو ان کی مرضی، ہم نے تھوڑی کہا تھا، ہم نے تو محنت کی تھی آپ الیکشن لڑیں۔ اس کے بعد اس سے پہلے جناب آپ دیکھ لیں یہاں پہ بائی الیکشن ہوئے تھے، اس میں کیا پرفارم کیا تھا ایم کیو ایم نے؟ کچھ بھی نہیں۔ جیتنے والے کے 50,000 تھے تو ان کے 10,000 ووٹ بھی نہیں تھے، تو انہوں نے اس لیے نہیں بائیک آؤٹ کیا کہ کوئی ایشو تھے، ان کو پتا تھا کہ ہمیں عوام ریجیکٹ کرے گی۔ آج افسوس کی بات کہ آج جو مصطفیٰ کمال نے لسانیت کی بات کی ہے، جس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں، اور اس طرح کی بات جب بھی ایم کیو ایم کو پتہ چلتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے اور الیکشن میں جیت نہیں پائیں گے تو یہ لسانیت کی بات کرتے ہیں۔ ان کے وہ جو پہلے تھا لیڈر جو کہتا تھا کہ ٹی وی بیچ کے اسلحہ لیں، ریڈیو بیچ کے یہ کریں، فلاں چیز بیچ کے کلاشن کوف لیں، آج پھر وہ اسی ذہنیت وہ باہر بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے کہ آج کیا کہہ رہا ہے کہ کشمیر کو میچ کرا ہے کراچی سے۔ کیا آپ بتائیں گے کہ کراچی کے ایسے حالات ہیں کہ مودی اور یہ اور وہ، تو یہ دنیا کو میسیج کیا دینا چاہتا ہے کہ
कराची के हालात ख़राब हैं, कराची के अब कोई बोरी बंद लाश नहीं मिलता, अब कोई एरिया नो गो एरिया नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची ने बहुत चीज़ें की हैं। तो इस तरह की आप खिदमत की सियासत करें जिस तरह हमने किए 15 साल। सिंध में कोई जैसे लगारी साहब बात कर रहे हैं, बहुत पीपल्स पार्टियां बनी और पीपल्स पार्टी के सिंध के लोग जितने चले, अच्छी बात यह है कि अब जो है डिलीवर, अगर मुर्तज़ा वहाब भी अगर डिलीवर करेंगे तो पीपल्स पार्टी को वो सर्व करेंगे। देखिए पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है तो तीसरी मरतबा हुकूमत में आई है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 88 में पीर साहब पाकर इलेक्शन में गिर गया, 88 में आप सोच सकते हैं कि क्या लोगों की वो होगी। तो सिंध के लोगों ने हमेशा पॉलिटिकल मैच्योर होने का सबूत दिया है। इमरान खान पे कोई इस तरह की बात नहीं हुई तो वो पार्टी तितर बितर हो गई और पीपल्स पार्टी ने 11 साल जनरल ज़िया के अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट रही। लगारी साहब, कराची की सियासत को आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, सिंध और पूरे उसमें ये बताइएगा कि कितना बड़ा नुकसान हुआ एमक्यूएम को अपना मोर्चा खाली रखने पे लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। फिर मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो इस वक्त मेयर कराची हैं, पेनिट्रेट कर रही है और जो कराची में पीटीआई के होने ना होने का जो बेनिफिशियरी होगी वो अब पीपल्स पार्टी होगी। देखिए यहाँ से चलते हैं ना, 3 मरतबा जमात इस्लामी के पास शहर रहा, दो दफ़ा मेयर अब्दुस्तार अफगानी है, एक दफ़ा जो है वो नाज़िम है नेमतुल्लाह खान। और जब उसने इंतखाबात का रास्ता छोड़ दिया, जब उसने 2008 के इंतखाबात का बाइकाट किया, 2013 के इंतखाबात का बाइकाट किया, तो 2013 में उन्हें कुछ भी नहीं मिला, 2018 में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और अब उनके पास एक ही कैंडिडेट है, उनको जहाँ चाहें इस्तेमाल करें, वो है डॉक्टर नईम साहब जो हैं, नईमुर रहमान साहब, अकेले कैंडिडेट, उनके पास कैंडिडेट नहीं। इसी तरह जी डॉक्टर नईमुर रहमान साहब, इसी तरीके से एमक्यूएम के पास कैंडिडेट कौन से हैं जो जाकर कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन? जो अजीज़ाबाद का हल्का हार गए, जो गुलशन इकबाल का हल्का हार गए, जो न्यू कराची का हल्का हार गए, जो नॉर्थ कराची का अपना नॉर्थ नाज़ाबाद का हल्का हार गए, तो वो कौन से इलाकों में से जाकर जीतेंगे? किस इलाके में उनके पास सीटें रखी होंगी? तो जो पीटीआई को नवाजा गया था और यहाँ 14 सीटें दी गई थी, वो तो नहीं होगा। ऐसा तो अब ऐसा नहीं कि खुला वो पड़ा होगा। तो पीपल्स पार्टी का रिजल्ट जो है 1970 का रिजल्ट ये है कि पीपल्स पार्टी ने सूबाई असम्बली की 17 में से 9 सीटें जीती थी। नाज़िमाबाद से पीपल्स पार्टी जीती थी, पटेलपाड़ा से पीपल्स पार्टी जीती थी, गार्डन ईस्ट से पीपल्स पार्टी जीती थी, सदर से पीपल्स पार्टी जीती थी, और बंस रोड से पीपल्स पार्टी जीती थी, और लियारी से पीपल्स पार्टी जीती थी, बल्दिया टाउन से पीपल्स पार्टी जीती थी, कुरंगी से पीपल्स पार्टी जीती थी। अब मैं आपको नाम बता देता हूँ। नाम देता है कि अब्दुल्ला बलोच नाज़िमाबाद से जीते थे, फेडरल बी एरिया से जहाँ घर है यहाँ से मोहम्मद अली गबोल जीते थे, और ये जो गार्डन ईस्ट और सोल्जर बाजार है यहाँ से सैयद सईद हसन जीते थे, यहाँ सदर से और बंस रोड से अब्दुल वहीद अरशी जीते थे, बल्दिया टाउन से कासिम पटेल जीते थे। तो भाई 9 सीटें पीपल्स पार्टी ने 17 में से ली थी। जवाहर इस्लामी को 1 सीट मिली थी, वो 3 मरतबा शहर की नुमाइंदगी कर चुकी है। पीपल्स पार्टी को पहली बार दिया गया है, ये शहर का मेयर के इस पर आई हैं, अब तो उनके लिए मैदान खुला है ना। अब वो तो मैं वही कह रहा हूं सर, इस वक्त जो ब्लेसिंग है मुर्तज़ा वहाब के लिए, मैदान उनके लिए खाली है, सिर्फ डिलीवर करना है। और अच्छी बात यह है कि इस कंपटीशन में कराची में हालात बेहतर होने की तवक्का है। जो मास ट्रांजिट के हवाले से काम हो रहा है, जो यहाँ पे ग्रीन ये और ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से काम हो रहा है, हम तो रहते हैं कराची में, हम तो देख रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए कि कराची के पीपल्स पार्टी के भी जहन में ये आ गया था शायद कराची हमारा शहर नहीं है, लेकिन कराची को जब भी मौका मिला, आज़ादाना फिजा में मिला, किसी बंदूक के बगैर, किसी तासुब के फिजा के बगैर, तो पीपल्स पार्टी ने डिलीवर भी किया। पीपल्स पार्टी आई, उसके पास सीटें भी आई हैं, एक बार नहीं कई बार आ चुकी हैं। जब ताज हैदर जीत रहे थे, बिल्कुल तय हो गया था कि जीत रहे हैं, तो आखिरी वक्त में जो है वो रात के तकरीबन 4 बजे उठा कर ले आए तारिक खान को और कहा कि जनाब तारिक खान को ले आए और कहा कि नेमतुल्लाह खान के साथ बैठकर जो है वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ऐलान कर दें इसकी हिमायत करने का। अच्छा। ताज हैदर जीत चुके थे, उससे पहले अब्दुस्तार अफगानी बाकायदा हार गए थे और पीपल्स पार्टी के अब्दुल खालिक अल्लाह जीत गए थे। तो अल्लाह वाला के 3 वोट कैंसिल किए गए, क्योंकि ज़िया-उल हक ने कहा था कि मैं पीपल्स पार्टी का मेयर देखना नहीं चाहता हूं, तो इसलिए उसको हरवाया गया। 2 बार पीपल्स पार्टी ने कराची का इलेक्शन, जब बल्दियाती इलेक्शन हारा है, तो डिप्टी मेयर फिर भी पीपल्स पार्टी के था। उमर यूसुफ डेडा 1979 में भी डिप्टी मेयर रहा, फिर 1983 में भी डिप्टी मेयर रहा।
تو اس کے بعد تو 2 مرتبہ ڈپٹی میئر کے سیٹ اس لیے کہ میئر پر آنے نہیں دیا چلے گیا، روک اچھی دیا بات گیا ہے اس کو۔ سر، بہت اچھی تو بات ہے ہم کہ اس کے لیے اب اگر موقع ملا ہے ڈیلیور کرنے کا تو پھر ڈیلیور کریں، اور عوام بھی پھر دیکھے کہ جناب ہم نے صرف کسی کے نعروں کے اوپر ووٹ نہیں دینا، ہم نے دیکھنا ہے کہ پارٹی منشور کیا ہے اور ٹریک کیا ہے، خدمت کس نے کس کی کتنی زیادہ کی ہے، عوام کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ ناظرین بہت بہت شکریہ، امداد علی پتافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور نذیر لغاری صاحب بھی آج کے پروگرام میں، اس سے پہلے فیاض الحسن چوہان۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔